أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए कि बस कब किसे लौट जाना है, कोई वक्त किसी का मुकर्रर नहीं है। और हम लोगों के कॉन्सेप्ट अजीब से बने हुए हैं कि बस बूढ़े होंगे तभी मरेंगे। हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि ये वहाँ के बच्चे जो कितने ज्यादा बच्चों का इंतकाल, और फिर आम सी छोटी छोटी चीजों पर अजीब सी बीमारी जो नॉर्मल चीजें होया करती थी, अब वो इतनी ज्यादा ऐसी होके आती हैं जिसमें उनमें भी बहुत ज्यादा तकलीफें और बीमारियां। तो किस वजह, कोई वजह भी ना हो, आम बुखार से भी इंतकाल होता है, यानी हल्का सा बुखार आता है और फिर अल्लाह की तरफ से अगर बुलावा है तो जाना ही होता है। हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये बच्चे हमारे अभी छोटे हैं, इनको तो हमें पाल के बड़ा करना है, हम सब देख लेंगे, हम कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट भी जो है वो बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए जो है वो बिल्कुल हम लोग कहते हैं इसके ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए कि कितनी गंदी बातें कर रही हैं, मरने की बातें कर रही हैं, जबकि मौत को याद रखने का हुक्म है दीन में। तो एकेडमी से बहुत ही हमारे करीबी लोगों में से थी ये, जिनका इंतकाल हुआ, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला दर्जात बुलंद करे। जो उनके यहाँ अजीज लोग हैं उन सबको सब्र अता करे, उनके बच्चों के लिए बेहतरीन रास्ते बनाए, आमीन या रब। चलें, सूरत नूह थोड़ी तिलावत लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, तफसीर भी और इसका तर्जुमा भी सही। ओके, तो तिलावत भी इसके आगे से ही ले लेते हैं। सबसे पहले शेयरिंग कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा वइन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फिर लहुम जअलू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम वस्तग़शौ थियाबहुम वअसर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت مد بسواها ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا वर्ड इसका आया हुआ है। शुरू में हम लोग ने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम के कौम और नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पूरी सूरह में सिर्फ इसी के ऊपर जो है वो क्या क्या किस्सा में हुआ था, लगभग उनकी कौम में उसी के ऊपर बयान किया हुआ है। वो इन्ना शुरू किया थे, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही। सबसे पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे, उसके बाद इनको भेजा गया। तो नबी और रसूल में थोड़ा सा बस फर्क होता है कि नई शरीयत लेके जो आते हैं और पुरानी से भी कनेक्टेड रहते हैं, तो वो उस तरह के कुछ ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर नई शरीयत नाजिल नहीं हो रही थी, और जो पिछला ही था उसी को
اسی کی ہیلپ کے لیے، وہ اسی کو فالو کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے. تو یہ تھوڑا سا بس فرق ہے کہ نبی اور رسول میں. باقی سب اللہ کی طرف سے سیم نئی شریعت نازل ہوتی تھی، یا پھر پرانی ہی والی شریعت کے کا کریکشن کرنے کے لحاظ سے یا اسے صحیح کرنے کے لیے ویسے ہی ہوتا تھا. تو جہاں تک ہمیں اندازہ ہے، نبی رسول جو ہے وہ نئے اس کے لیے ہوتے ہیں شریعت کے لیے. چلیں اس کے لیے دیکھیں گے انشاءاللہ پھر سے، کیونکہ جو چیز اب ہمارے عمل کے لحاظ سے کم ہوتی ہے تو پھر وہ بھولی ہوئی ہو جاتی ہے، یا پھر کہیں بہترین طرح سے لکھا ہوا ہو. ان کے قصے وغیرہ میں اچھے سے پڑھیں. جب کسی پروفٹ کے بھی نام یا ان کا کوئی تھوڑا بہت بھی گزرے، جیسے پچھلی سورہ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ سب کے الگ الگ عذاب آئے تھے، تو کیا آپ سب نے قصص الانبیاء میں سے یا کہیں سے، قصص الانبیاء میں بہترین طرح سے اور بھی ان کا سب لکھا ہوا ہے، پڑھا تھا؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں ابھی آیا ہے، تو ابھی بھی انشاءاللہ ان کے بارے میں آپ لوگ پڑھیے گا. جبکہ کافی مطلب تھوڑا بہت سبھی کو معلوم رہنے والی نبی ہیں کہ ان کے ساتھ کشتی تھی، پانی کا عذاب آیا تھا، سبھی کو یاد رہتا ہے سبحان اللہ. تو اور جو بھی معلومات آپ ان کی نکالیں، لکھیں آپ حصول علم میں نوح علیہ السلام کے بارے میں، ان کے بارے میں، اور ان کے قوم یا کس طرح سے کب بھیجا تھا، اور جو ہم کو توحید سے ریلیٹڈ جو بات آئی تھی کہ شیطان کی چالیں کس طرح سے رہتی ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ ان کا نوح علیہ السلام کی ہی قوم سے جو ہے وہ میں شرک شروع ہو چکا تھا کافی بہت زیادہ. تو طریقہ ایسے ہی کیا تھا شیطان نے کہ پہلے تو لوگ اچھے ہویا کرتے تھے، بہت زیادہ اچھی شریعت کے اوپر جب چل رہے تھے، لیکن دھیرے دھیرے پھر اس نے کچھ نیک لوگوں کا انتقال ہوا، تو ان کا بت بنوانے کے لیے ایسا کرا کہ تم جو لوگ ان لوگ کو یاد کرتے رہتے ہو، ایسا کرو کہ ان کی بس کوئی تصویر بنا لو، ان کو دیکھو گے تو تمہیں بھی جو ہے وہ دین یعنی کہ اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق ملتی رہے گی، اور یاد دلاتے رہیں گے ان کی تصویریں تم کو کہ ہاں ہمیں بھی اچھے کام کرنا ہے، ہمیں نیک بننا ہے. یعنی کہ کوئی بالکل بھی شرک کچھ اس طرح کا اگر انسان کرے تو اس میں نہ شرک ہے نہ کچھ ہے. تو شیطان نے سب سے پہلے وہ ہی کروایا کہ اس طرح سے آگے آنے کے لیے کہا کہ بس یاد رکھنے کے لیے کہ تم لوگ اتنے اچھے سے ان کے وہ جہاں پہ بیٹھتے تھے وہاں پہ سے فوٹو بنا کے اس کے ساتھ بیٹھو. پھر دوبارہ اس کے بعد کی جو قوم تھی، یا سوری جنریشن آپ کہیں، اس کے بعد کی جو جنریشن تھی اس کو کہا کہ جبھی بھی یہ لوگ عبادت کرتے تھے تو اپنے ساتھ ان کی تصویریں ضرور رکھتے تھے. تو ان تصویروں کو بھی اتنی زیادہ وہ حاصل ہے، تمہارے بابا اجداد سبھی لوگ نے ایسا رکھا تھا کہ یہ ان کو بھی مانتے تھے. اور اس طرح سے پھر یہ ہوا کہ تصویروں سے دھیرے دھیرے کر کے اس نے کہا کہ تصویریں اتنی زیادہ وہ ہوئی جا رہی ہیں، اس سے اچھا بت بنا لو تو اپنے پاس ہی رکھنا، تو اس سے زیادہ پھر آسانی رہے گی یاد رکھنے میں، ان لوگوں کو تم کو یاد دلائیں گے. تو دوسری قوم کو بھی اس نے بھی بت بنانے کے لیے کہا. تیسری میں پھر جا کے تیسری چوتھی جنریشن جب آئی، جب جا کے اس نے اس طرح کا کرا کہ دیکھو وہ لوگ فوٹو لے کے بیٹھتے تھے، دیکھو وہ لوگ بت بنا کے بیٹھتے تھے، تو اس کا ساتھ میں اتنی زیادہ ان کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ کہا کہ ایسے ہی حکم تھا، ان کی بھی عبادت کرنی ہے، ان کی بھی عبادت ہونی ہے، اللہ کی بھی عبادت ہونی ہے. ایسے ایسے کر کے پھر وہ شرک لے کے آیا. جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولادوں کے اوپر، یعنی جتنی بھی اولادیں پیدا ہوں گی اس کے اوپر نیا فتنہ، نیا اور جتنا ہم لے کے آئیں گے نا کہ بھئی ہم نے تو اتنا ہی سا کیا تھا گناہ، اس کو بڑھا چڑھا کر تو شروع کرنے والے اتنا کرنے سے کیا نقصان ہوگا، بس ایسے ہی تو ہے، اتنا ہی سا تو ہے، یہ بالکل بھی نہیں سمجھے. یہ شیطان کا دروازہ اسے کہا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ایسی چیزیں بتائیں جو صحیح تھیں، لیکن پھر بھی منع کر دی یہ کہہ کر کہ یہ شیطان کا دروازہ ہوگا، یہ شرک میں چلے جانے کا دروازہ ہوگا، یہ ہمارے بھٹک جانے کا دروازہ ہوگا. تو اللہ توفیق دے کہ جہاں پر ایسی جگہیں بھی ہیں، الحمدللہ سے لوگ دیکھے ہوئے ہیں کہ پردہ کرتے ہیں، سبھی کچھ پورے پردے میں بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں
بس اس کے باوجود بھی اس میں تقویٰ ہوتا ہے کہ نہیں یہاں نہیں جانا، پردے میں ہیں، آپ کو کوئی منع بھی نہیں کر رہا پردے کے ساتھ آپ جائیں، لیکن نہیں پھر بھی تھوڑا جو ہے وہ کسی کی نظر نہ پڑے. ماشاء اللہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں. اور اگر کوئی چیز اس وجہ سے چھوڑ دی جائے کہ اس کی وجہ سے مجھے گناہ ہو جانے کا ڈر ہے، تو پھر وہ اس کے بدلے اجر ہی ہوتا ہے. ہاں، حلال کری ہوئی چیزوں کو اپنے لیے پھر سے حرام خود سے بنا لینا کہ بس اب پتہ نہیں مچھلی کھانا جائز ہے کہ نہیں، وہ تو مر جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو ایسے ڈاؤٹ آنا پھر یہ غلط بات ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب مجھے ڈاؤٹ ہے اور میں چھوڑ دیتی ہوں، اب بعد سے میں فش نہیں کھاؤں گی، اور یہ والے منع ہے. لیکن کوئی ایسی چیز ہے کہ تھوڑا بہت اس میں اس طرح کی ملاوٹ ہوتی ہے، اب پتہ نہیں چل رہا شریعت میں جائز ہوتا ہے کہ نہیں، تو جب آپ کو تھوڑا بھی اندازہ ہے کہ وہ چیز پیور منع ہے، وہی چیز اس میں تھوڑی بہت ملی بھی ہے، تو ہو سکتا ہے منع ہو، کوئی کہہ رہا ہے منع ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں کر سکتے ہیں. تو ایسی حالت میں اگر آپ چھوڑ دیں اور وہ جائز بھی تھی تو تب بھی آپ کو انشاءاللہ جس چیز میں شک ہو اسے چھوڑ دینا، یہ حدیث بھی ہے، جس چیز میں شک ہو اسے چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک آسان زندگی، کم چیزوں میں پھر ہمیں الحمدللہ یہ چیز محسوس نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ اب میں کیسی لگ رہی ہوں گی یا اب مجھے کیسا، تو اور سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے بڑی نعمت ہے سکون، وہ نازل ہوتا ہے الحمدللہ. تو اللہ توفیق دے کہ ہم لوگ اس طرح کے ہو سکیں، اور جو یہ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں سب ہمارے ہی کرنے کی جو ہیں وہ کمائیاں ہیں لگ بھگ، جس کے یہ سامنے ریزلٹس ہیں. اللہ توفیق دے، اللہ معاف کرے ہم سبھی کو. بس کیسے اتنی بڑی جنت حاصل ہوگی اور کیا اعمال جو ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ڈر دکھایا تھا کہ شاید ہماری امت جو ہے وہ اس میں جان بوجھ کر کے گناہ لوگ جو ہیں وہ کریں گے. گناہ کیا چیز ہے کہ ہو جانے والا پارٹ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اس طرح کے، لیکن جان بوجھ کر کوئی کام کرے تو اس کو پھر ہم لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ڈھیٹ ہے، اس کو تو کیا سمجھانا، یہ سنے کا ہی نہیں، یہ جان بوجھ کے کرتا ہے. تو ایسے بچوں کو تو اپنے سگے بچے بھی ہوں تو ہم لوگ تو اتنا اس میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں سنے گا. تو وہ جان بوجھ کر کرنے والا کام جو ہے اس میں پھر آپ دیکھیں کہ گمراہی، اللہ کی طرف سے دلوں پر مہر، یہ سب ہو جاتی ہے. لیکن اگر کچھ انجانے میں چل رہا ہے تو اس کے لیے الحمدللہ معافی ہے. اللہ توفیق دے کہ ہم سب بہت اچھے سے چیزوں کو جانیں اور ان کو چھوڑنے والے اور جو اللہ کا حکم ہے اس کو پکڑنے والے بنے. آمین یا رب. بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف کہ ڈرائیں وہ اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آ جائے ان کے اوپر دردناک عذاب. آپ اس طرح سے عربی کے اوپر نظر ڈالتے جائیں اور اس کو پھر آپ دیکھ کے پڑھتی جائیں کہ یہ حصہ پھر آتا جا رہا ہے. جملہ ایزی جیسے کہ ہم آپ کو ترجمہ سنانے کے لیے کہتے ہیں اسی طرح کا سیدھا سیدھا جملہ نہ بھی رٹنے کی ضرورت پھر کچھ نہیں ہوتی ہے. قال یا قومی انی لکم نذیر مبین. قال یا قومی، یہاں تک ایک بات بن رہی ہے کہ کہا نوح علیہ السلام نے کہ اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا، صاف واضح ڈرانے والا ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، کچھ بھی آپ اسے کہہ لیں، مبین کو ظاہر کہہ لیں جیسا کہ یہاں لکھا ہے. انی اعبدوا کی تم عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ اسی سے تقوی رکھو، واطیعون اور میری اطاعت کرو، یغفر لکم من ذنوبکم وہ معاف کریں گے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم الی اجل مسمى اور مہلت دیں گے تمہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے. ان اجل اللہ، بے شک جب اجل اللہ کا وقت آ جاتا ہے، اذا جاء آ جاتا ہے، لا یؤخر نہیں پھر لیٹ ہوتا. لو کنتم تعلمون پھر وہ ٹل نہیں سکتا، جو جس کے اوپر قضا جس طرح سے آ جاتی ہے پھر وہ ٹل نہیں سکتی. کاش کہ تم جان لیتے اس بات کو تو ہمارے پاس اللہ کی اہمیت بڑھ جاتی اور اپنے اپنے راستوں پر، اپنی اپنی منزلوں پر پہنچنے کے لیے اپنے راستوں پر ہوتے. لو کنتم تعلمون جو بات آئی ہے، کاش تمہیں یہی پتہ چل جاتا کہ آج ہی موت اگر آ گئی تو پھر مر ہی جانا ہے، پھر لیٹ نہیں ہوگا، پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی،
پھر ہمیں چاہے جتنا ہم کہیں کہ ہمیں لوٹا دیا جائے، ہمیں واپس کے بھیج دیں، ہم اچھے سے کریں گے. اب ہمیں تو اندازے، ہمیں معلوم تو تھا لیکن ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ ہم اتنی جلدی لوٹنے والے ہیں. ابھی تو ہم نے 30 پارہ کہیں شروع کیا تھا، ابھی تو ایک کورس جوائن کیا تھا. میں نے سوچا ہوا تھا میں پوری تفسیر کر لوں گی، بدل جاؤں گی. یہ ساری باتیں جو ہیں پھر لا یؤخر. اللہ توفیق دے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلانے سے پہلے پہلے ہم سب سے راضی ہوں. ہاں جلدی جلدی یہ ساری چیزیں جو ہے معلومات ہمیں جتنی زیادہ، کیونکہ ہم لوگ تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں یہ سب چیزیں معلوم کرنے میں، عمل کرنے کے لحاظ سے. تو اس وقت تو ہمیں بہترین عمل میں ہونا چاہیے تھا. لوگوں کے لیے ایک زبان سے بول بول کے نمونہ نہیں کرنے والا جو ہے وہ ایسا پریکٹیکل مسلم ہم لوگوں کو ہونا تھا. لیکن لیٹ ہو گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو وقت دے کہ بہترین طریقے سے تلاوت کرنے والے، بہترین طریقے سے عبادت کرنے والے، توحید والے ہم سب بنے. آمین یا رب. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اوکے یہ آج ہے. قال کہا، یہی ہے نا اس میں کم دکھ رہی ہے کہ نیچے تک ہے؟ تھوڑا دیکھیں کہاں تک اس کا آیت کا حصہ کہاں تک بنا ہوا ہے. پہلا سب آیت نمبر 9 تک کے پورا بھیجا جا چکا ہے. 9 تک. اچھا جی ہاں سب چیزیں 9 تک ہی ہے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. اوکے چلے کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے. اوکے. اولا کہا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی نوح علیہ السلام نے کہا بس. تو آپ صرف ورڈ کی جب میننگ لکھیں اولا کہا ربی، اس میں یا محذوف ہو سکتی ہے یعنی چھپی ہوئی. میرے رب، میننگ میں دیکھیے لکھا ہوا اے میرے رب. تو اب پکا ہو گیا کہ زیر لگا ہے لیکن یا مدیہ نہیں لگا ہے. تو یہ طریقہ بھی قرآن کا ہے کہ کئی جگہ پر یا مدیہ جو ہے وہ ہٹائی ہوئی ہوتی ہے، زیر سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر یا مدیہ ہے. تو آپ اپنے میں صرف رب لکھ سکتی ہیں جیسے کہ ورڈ ٹو ورڈ میں لکھا ہوا ہے. پھر وہ قرآن میں جب آپ آئیں گی تب اس کے جملے میں آپ دیکھیں گی کہ ہاں قرآن کا طریقہ اس طرح کا ہے کہ وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے اور یہاں پہ چھپی ہوئی ہے لیکن معنوں میں یہ آئے گی. تو آپ اسے اس میں لکھ لیجیے گا. انی بے شک میں، دعوتو جو ہم لوگ اینڈ میں بھی دہبت سیکھ رہے تھے اس میں ذہبتو آپ کے پاس آئے گا. دعوتو جب پیش کے ساتھ تا کے اوپر بات ہو تب میننگ دے رہا ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے، اسی لیے جب دیکھیے التقاء ساکنین جب ہم لوگوں نے پڑھا تھا تو ذہبت طالبہ پڑھ رہے تھے نا، زیر لگانا تھا. اگر ذہبتو نہیں، میں نے کرا کے لیے ہوگا ذہبتو. تو وہ پھر اس میں بیچ والا جو ہے ایک ساکن ہوتا ہے، فارمولا اس کا فعلتو میں آتا ہے. فعلتو تو اس کا مطلب ہوتی ہے ایک میں نے کرا، پاسٹ ٹینس میں نے کرا. دعوتو میں نے دعوت دی. یہ والا جو ہے وہ ہم لوگ فعل کافی یوز کیا کرتے تھے مدرسے میں کہ میں نے کر لیا ہے تم نے کرا. اس لیے یہ دو پاسٹ والے جو ہیں یہ بھی اچھے سے یاد ہیں ہم لوگوں کو. موسٹلی ہم لوگ سب عورتیں ہوتے تھے تو زیادہ تر ہم لوگ مدرسے میں یہی والے جو ہے وہ یوز کیا کرتے تھے. تو کتبتی لڑکی سے بات ہو رہی ہوتی تھی تو کسرہ لگا کے پریزنٹ میں وغیرہ. چلیں انشاءاللہ آئے گا. تو یہاں پر ایک پیج کے اوپر آپ تھوڑا سا بھی لکھ لیں کیونکہ کئی بار کئی جگہ الگ الگ لکھے رہنے سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے. یا جیسے کہ ہم بتا رہے تھے کہ ایک گرامر جو آتی رہ رہی ہے اس کا ایک الگ سے پیج لے کے یا الگ سے کچھ لے کے بیٹھیں یا وہی پیج کھول لیا کریں اور اس پہ لکھا کریں جیسے کچھ ملے. تو تا جو ہے وہ پیج کے ساتھ عربی کی بک بھی کھول کے رکھیں ساتھ ساتھ اسی میں لکھ لیا کریں.
آیت بھی لکھ لیں تو آپ کو آیت بھی یاد رہے گی، کیونکہ قرآن آسان ہو جائے اس وجہ سے ہم لوگ عربی سیکھ رہے ہیں نا، تو اس کو کنیکٹ رکھیں۔ دعوت، میں نے دعوت دی، قومی، میری قوم کو، لیلا و نہارا، رات اور دن۔ کہا نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ رات میں چھپ چھپ کے بھی ایک ایک پرسنل کے پاس بھی جاتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ دن میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی وجہ سے لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو وہ اکیلے اکیلے بہت انہوں نے محنت کی تھی کہ ایمان لے آئیں، ایمان لے آئے۔ دن میں سب کے اعلانیہ، سب کے سامنے سب کو دعوت دیتے تھے، رات میں بھی ایک کام جو ہے ان کا رکتا نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سب کو بلانا، یہی کام چلتا تھا۔ فلم، فا مانے تو، لم نہیں، یزد زیادہ سے ہی میننگ ہے کہ نہیں زیادہ ہوا، ہم ان کے لیے، زید مانے زیادہ ہوتا ہے، تو نہیں بڑھا دیا ان سب کو، بس زیادہ آپ لکھیں گے تو یاد رہے گا۔ کس چیز میں زیادہ ہوئے؟ وہ بھاگنے میں ہی۔ دعائی، میری دعا نے، میری دعا لکھے، دعوت اس میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ لکھ سکتی ہیں، کیونکہ بلانا دعا کر دعوت ایک ہی چیز ہوتی ہے عربی میں۔ دعا، دعائی، میری دعا، اللہ، سوائے فرارا، فرار ہونے کے، تو میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ آپ اپنے میں آسان جملہ بھی لکھ سکتی ہیں کہ میری دعوت نے ان کو فرار ہی میں اور زیادہ کر دیا۔ تو اللہ اور یہ حسر کر کے جو لکھا ہوتا ہے اس کو آپ لوگ جملے کو سیدھا کر کے اپنی طرف لکھتے ہیں، سوائے وغیرہ ہم لوگ پھر اردو میں نہیں یوز کرتے۔ آپ دیکھیں نارمل سا جملہ بنتا ہے ہمارے پاس کہ نہیں، نہیں بھی آیا ہوا اس میں، وہ بھی ہٹ گیا، اللہ بھی آیا وہ بھی ہٹ گیا، ہمارے پاس کیا بنا کہ میری دعوت نے ان کو اور زیادہ فرار ہونے والا بنا دیا، یا اور زیادہ فرار ہی ہوتے رہے میری دعوت سے، یہ آپ لکھ لیں۔ یعنی کہ ان کی دعوت ریزن نہیں تھی کہ وہ لوگ بھاگنے والے اور بھاگنے والے بنتے رہیں، ایکچولی جتنا وہ بلاتے تھے ان کا یہی کہنا تھا نا کہ جتنا میں بلا رہا تھا اتنا زیادہ ہی وہ بھاگنے والے بننے لگ گئے، میں نے زیادہ بلانا شروع کر دیا تو وہ زیادہ بھاگنے والے بن گئے، یہ ہے بات۔ اور انی، بے شک میں، کلما، جب بھی، کلما کا ہم لوگ نے یاد کیا تھا نا، اس میں کیا لکھا، ہاں جب بھی ہی ہے، انی، اور بے شک میں، جب بھی، دعوتہم، ان کو دعوت دیتا، دعوتو کے ساتھ ہم اٹیچ ہو گیا، اوپر جو دعوتو تھا وہی سیم یہاں بھی ہے، سیم میننگ پر، میں نے دعوت دی ان سب کو، لتغفر لہم، تاکہ، لی مانے لیے، تو تاکہ آئے گا اس کا، کہ آپ، تاکہ ان کی مغفرت ہو جائے، تو آپ مغفرت کے لیے بھی لکھ سکتی ہیں، تاکہ کو آپ اس میں لکھیے گا آپ کے جملے میں، لتغفر، کہ تمہاری مغفرت فرمائے، لہم، وعلیکم السلام، ان سب کے لیے آپ مغفرت فرمائے، تمہاری مغفرت نہیں ہے، تم لکھا ہے، یعنی یغفر تھرڈ پرسن، تغفر سامنے والے سے بات ہو رہی ہے سیکنڈ پرسن کی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا کہ وہ کیونکہ دعا کر رہے ہیں نا نوح علیہ السلام کہ میں نے ایسا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ ان کی مغفرت فرمائے، تو اس لیے تغفرہ لکھا، ٹھیک۔ کہاں تک تھا، انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں، جعلو، تو جعلا والا ورڈ ہی ہے، واو الف جمع کے لیے، کر بنا دیا، جعل مانے ہو جانا ہوتا ہے نا، تو وہ کیسے ہو گئے، اصابعہم، اصابع جو ہے وہ انگلیوں کو کہتے ہیں، صاد بعین فنگر، اس سے بنا صاد بعین سے فنگر کا ورڈ بنا ہے، تو اپنی انگلیوں کو، فی
अपनी उंगलियां आप लिखे सिर्फ। फी में आदान, उजुन कान को कहते हैं, और आदान उसकी जमा है। आदान हिम, उनके कानों में। वस्तगशौ, वस्तगशौ, गशौ से बना हुआ गैन शीन वाव। उन सब ने ढांक लिया। आपने सूरह बकरा में गिशावा अगर पढ़ा हुआ हो कि उनके दिलों पर और समझ पर गशावा यानी पर्दा, गिशावा यानी पर्दा, तो वो वस्तगशौ, खुद को ढाक लिया। तो आयत नंबर 7, वस्तगशौ सियाबहुम, सियाब माने कपड़ा होता है, और हुम माने उनके, तो लपेट लेते थे, ढाक लेते थे अपने आप को अ, ये अपने कपड़ों से, यानी कि मुंह फेर लेते थे, कपड़े ढाक लेते थे अपने ऊपर, कानों में उंगलियां डाल लेते। वह असर्रु वस्तकबरु इस्तिकबारा, वह असर्रु, और वो असर्रु का लिखें, अड़े रहे। इसरार आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा इसरार कर रहे थे वो, उससे बना हुआ है कि जिद, जिद करना बहुत ज्यादा, वो अड़ जाना होता है कि अड़े रहे। इसी के ऊपर इसरार वर्ड आप लिखिए उर्दू का। तो जब कोई नॉर्मल कोई किसी को कहता है कोई बात तो वो अलग, लेकिन बहुत ज्यादा इसरार करना यानी कि बहुत ज्यादा कहना बार बार के, यही होता है जुमला के उन्होंने इतना इसरार किया कि मना ही नहीं करा, कर सके, फिर आना ही पड़ा। इस तरह इसरार माने अड़ जाना या बार बार कहना, बहुत जिद पर आना, इस तरह से। तो अपने कपड़ों से अपने आप को ढाक लिया करते थे, और जैसे कि अड़ जाते थे, ऐसे हो जाते थे। 3 बातें आई कि कानों में उंगलियां डाल लेते थे, कपड़े समेट कर चल देते थे, ये भी बात आती है, और कपड़े से मुंह मोड़ लेते थे, कपड़े से ढक लेते थे, ये भी बात आती है इसके अंदर। चले अभी तफसीर में देखेंगे क्या क्या है। जैसे कोई किसी से बच रहा हो तो कैसे कपड़े समेट के फौरन चल देता है, फौरन उठ के वो वाला पार्ट भी जो है वो आता है। और जिद पर आ गए थे कि चाहे कुछ हो जाए इनका सुनना ही नहीं है, तो कान में उंगलियां ही सामने डाल लेते थे कि सुनना ही नहीं है। वस्तकबर इस्तिकबारा, इस तकब्बुर से बना हुआ है, इस्तिकबार से, दोनों वर्ड। और उन्होंने तकब्बुर किया, वस्तकबरू, और तकब्बुर क्या, इस्तिकबार, तकब्बुर करना, जैसे कि तकब्बुर करना होता है, बहुत ज्यादा तकब्बुर करना, इस तरह का तकब्बुर किया उन्होंने। जब जब मैंने उनको बुलाया कि तौबा करो, तौबा करें, और तो उनको माफ फरमाए, तू है तू, ओके, तौबा करें और तू उनको माफ फरमाए, यानी अल्लाह ताला की लिखा है कि वो लोग तौबा करें और आप उनको माफ फरमाए। तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे ली, और कपड़े ओढ़ लिए, और अड़ गए, और अकड़ बैठे। ये बहुत ज्यादा तकब्बुर किया, अकड़ अकड़ बैठे, ये लिखा हुआ है इसमें। सुम्मा फिर, इन्नी बेशक मैं, दअउतुहुम दावत दी उन सबको, जिहारा, जहर माने होता है खुली आवाज, ठीक है, और सिर माने होता है छुपी हुई। तो कोई भी चीज हो, आवाज हो, जो भी हो, जहर। आपने नमाज के लिए सुना है ये वर्ड ना हम लोगों ने, जहरी नमाज और सिर्री नमाज। हम्म,
اوکے تو ثم انی دعوتهم ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم، یہ والی آیت بس رہتی ہے ہم لوگوں کی دیکھنے کے لیے ورڈ ٹو ورڈ چلے. ثم پھر انی بے شک میں دعوتهم دعوت دی ان کو، دیتا رہا ان سب کو، جہارا کھلے عام بلند آواز سے، یعنی کہ انہوں نے کھلے میں بھی دعوت دی. ثم اوکے اس کا جملہ دیکھ لیجیے. پھر میں نے ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا، پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا. ثم پھر انی بے شک میں دعوتو دعوت دی، نہیں سوری اعلنتو ہے، اعلنتو یعنی اعلانیہ ورڈ ہے. اعلنتو میں نے اعلان کیا، لہم ان کے لیے، وہ اسررتو سر سے ہے، اور میں نے خفیہ کیا، یعنی کہ اعلانیہ کیا دعوت دی، پھر خفیہ دعوت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعلانیہ طور پر ان کو دعوت دی. اسررت لہم اسرارا، اسرار مانے بھی وہی میننگ آ رہی ہے، چھپ چھپ کے. تو بالکل خفیہ طریقے سے، خفیہ ہو کر اس طرح سے بھی انہوں نے دعوت دی، اور اعلانیہ اعلان کر کے بھی دعوت دی. جہریہ جہر مطلب انہوں نے کھلے عام بھی دعوت دی، پکار کر دعوت دی، اعلانیہ دعوت دی، لیکن کسی کو کوئی دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شکایت کی، اور کہ یہ میں کرتا رہا، اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا. چلیں اس کی تھوڑی تفسیر رہے گی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا سارا پورا پارٹ ایک ساتھ لکھا ہوا ہے، اس میں ہم لوگ یہاں تک آ چکے ہیں. چلیں ہم لوگ نے آیت نمبر 4 یہاں تک لے لی تھی. معذرت چاہتے ہیں، تھوڑا سا مائک بند کرنا پڑا ہمیں 2-3 بار. اللہ اجر دے آپ سب کو اس کا. ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر وکنتم تعلمون. تو اس میں شروع میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہاں پر توحید اور ان ساری باتوں کی ہم لوگوں کو دعوت ملی تھی، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مغفرت، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں، یہ چیزیں ہم کو، اور لمبی عمر کا بھی جو ہے وہ ایک ملا، کہ اس سے عمر بڑھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو استغفار، دعوت اللہ کی طرف، دین کی طرف آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ اگر کسی کی لمبی عمر ہے اور وہ نیکیاں کر رہا ہے تب تو وہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر لمبی عمر 60 تک کی عمر بتائے گی نارمل، 60 کی اگر عمر ہے
اور اس سے زیادہ اگر کسی کے تو وہ بونس ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے 60 کی رہنے والی ہے عام عمر. تو اللہ تعالیٰ اگر لمبی عمر یا جتنی بھی عمر ہے اس میں ہم سب کو گناہوں سے بچا کر نیکی کی طرف رہنے والا بنائے، آمین یا رب. چلیں، تو توحید کی دعوت دی گئی، پھر تقوی اختیار کرنے کہا گیا، اور اس کے فائدے بتائے گئے. اپنے نبی کی پیروی کرنے کہا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور ایک وقت تک مہلت ملی رہے. تو وہ عمر جو ہے وہ لوگوں کی بڑھتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ نے پہلے 60 سال کی لکھی ہوئی تھی اسے کٹ کر کے 80 کر دی ہے، نہیں. جو 60 لکھی تھی وہ لکھی رہے گی، کیونکہ وہ جو اللہ کے یہاں لکھ جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے نا کہ لکھا ہی ہے. لیکن جو 60 کی عمر ہے نا، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ 80 کے تک کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ وقت میں کس طرح سے ہمیں برکت دے دیتے ہیں. تو الحمدللہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے. چلیں، تو الحمدللہ وقت میں برکت ہو جانا، آپ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے مہلت آئی ہے آپ کو، کہ اللہ نے اور وقت دے دیا ہے. تو اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے کو بہترین برکت وقت کے ساتھ عطا کریں، اور جو کہ لمبی عمر، اگر جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ کسی کے اگر بہترین شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کو لمبی عمر ملے اور وہ خوب نیکیاں کرے. تو آپ دیکھیں کہ اسی لیے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنے بوڑھے دکھ رہے تھے اور پھر بھی ایسا کر رہے تھے. تو یہ بات ان حدیثوں سے کنیکٹ ہے، بوڑھا جوان سب کرے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جوان کی عبادت زیادہ پسند ہے، کہ جوانی کے وقت اگر وہ عبادت میں لگا رہے تو وہ زیادہ پسند ہے. لیکن یہ والی حدیث سے ریلیٹڈ جو ہے وہ باتیں آتی ہیں کہ بندہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہوا ہے کہ اگر عمر اب ان کی بڑھ گئی ہے ایکسٹرا سے، تو اب تو چاہیے ہی چاہیے کہ بس عبادت میں ہی لگا رہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے مہلت دی ہوئی. تو کوئی بوڑھی عورت ہے، کوئی کسی کو ایسا دیکھتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ بس ایک یہ نیچرل بات بھی آتی ہے کہ بڑھاپے میں زیادہ گھومنا، زیادہ یہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ وہ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ انسان خوشی سے شوق سے بھاگتا پھر رہا ہو. آج ویسے کئی لوگ اب اس زمانے میں یہ مصیبت آئی ہوئی ہے کہ وہ بوڑھا پن جو ہے وہ جس کو ایک بردباری سفید بال جو ہے وہ ایک عزت کی نشانی مسلمان کے لیے، اور اب تو اگر کسی کے ہو جائے تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں، ادھر تو چھپاتے پھرتے ہیں. کیوں مسلمانوں کو بھی کلر کرنے کہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ یہود جو ہیں وہ سفید رکھتے ہیں بال، ان سے مشابہت نہ ہو کے لیے کہا ہے کہ وہ سفید رکھتے ہیں. تو ہم مہندی لگا لیا کریں گے، کلر لگا لیا کریں گے، کلر جائز ہے. تو لیکن ہم کوئی ہمیں بوڑھا نہ کہے، کوئی ہم ایسے نہ دکھے، ہم ویسے نہ لگے، اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ لوگ چھپتے پھرتے ہیں. اوکے، آگے اسکرین پر دیکھیں، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اپنی تفسیر کی بک سے پڑھیں. ایک امپورٹنٹ کال ہے، اس کو اٹینڈ کرنا پڑے گا. میں آپ لوگ تھوڑا سا رکیں، ہم اس کو کہ میری آواز آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب اللہ تعالیٰ کا مقرر، سیکنڈ آیت سے ہی پڑھ رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا سیکنڈ لائن سے، جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی،
کاش تم جانتے ہوتے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے، نہ حق کے ساتھ عناد کرتے۔ چلے اگر ہم جان لیتے تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا؟ تو ہم جانتے بوجھتے بھی انکاری بنے بیٹھے ہیں، تو آپ اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا اپنی تفسیر میں، یہ اگر ہم جان لیتے تو ہم انکار نہیں کرتے حق کا، اور اس سے منہ نہیں موڑتے، بغض نہیں رکھتے وغیرہ۔ بس انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، نہ ان کے حکم کی اطاعت کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے شکوہ کرتے ہوئے عرض کیا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ میرے رب، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ یعنی حق سے نفرت اور اس سے روگردانی بھی یہی ہوتا ہے، منہ پھیرنا، بھاگنا، نفرت کرنا، یہی ساری چیزیں۔ روگردانی میں اضافہ ہی ہوا، بس دعوت کا کوئی فائدہ باقی نہ رہا، کیونکہ دعوت کا فائدہ تب ہے کہ دعوت کے تمام مقاصد یا ان سے کچھ مقاصد حاصل ہوں، یعنی کہ وہ سب جو بات کہی جا رہی ہوتی، دعوت کا فائدہ تبھی ہوتا کہ وہ ساری باتیں سمجھتے، یا پھر اس میں سے کچھ ہی باتیں جو ہے وہ مانتے اور لیتے چلتے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور میں نے جب بھی ان کو پکارا تاکہ آپ ان کو بخش دیں، یعنی اس وجہ سے پکارا کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں، یعنی کہ ان کے پاس اپنا کوئی فائدہ نہیں دکھا رہے تھے نوح علیہ السلام کہ بھئی کوئی میرے پیروی ہو جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بھئی تمہاری ہی مغفرت ہو جائے گی، تاکہ تم ہی مغفور لوگوں میں آ جاؤ گے۔ تو یہ بھی وہ بتاتے تھے کہ تمہاری اپنی مغفرت کے لیے سنو باتیں۔ دعوت قبول کریں، یہیں پر تھے، ہاں، جب وہ یعنی اس وجہ سے پکارا کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں، جب وہ دعوت کو قبول کر لیں گے تو ان کو بخش دیا جائے گا، اور ان میں محض ان کے مصلحت ہے، ان کی ہی مصلحت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے لیے ہی خیر خواہی تھی، انہی کے لیے صرف جو ہے وہ فائدہ تھا، مگر وہ اپنے باطل پر اور حق سے دور بھاگتے رہے، اپنے باطل پر جمے رہے اور حق سے دور بھاگتے رہے۔ تو جو جھوٹی باتیں یا جو بت پرستی جو بھی ان کا تھا، وہ اسی کے اوپر جمے رہے، اور جو حق بات نوح علیہ السلام بتایا کرتے تھے اس سے دور بھاگتے رہے۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لی، اس ڈر سے کہ انہیں وہ باتیں ان کے کان اس ڈر سے کہ کہیں وہ باتیں ان کے کان میں نہ پڑ جائیں جو ان سے ان کا نبی نوح علیہ السلام کہتے ہیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، یعنی حق سے بعد اور بغض کی بنا پر، یہ بھی بعد ہے، بعد معنی ہوتا ہے دوری، حق سے دوری، اور بغض یعنی جو ان کے اندر ایک بغض ہونا، کسی کے اندر یہی کہتے ہیں کہ دشمنی رکھنا، ان سب چیزوں پر بھی آتا ہے۔ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ کر پردہ کر لیا، جی پورا ڈھانک لیا بھی ہے، اور سمیٹ کر چل دینا بھی اس کے اندر آتا ہے۔ وہ اثر وہ، اور انہوں نے اپنے کفر اور شر پر اصرار کیا، یعنی اڑے رہے، جمے رہے انہی چیزوں پر، کفر پر اور اپنی برائیوں پر۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور حق کے مقابلے میں تکبر کیا، بس ان کا شر بڑھ گیا اور بھلائی ان سے دور ہو گئی۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے ان کو کھلے طور پر بلاتا رہا، یعنی ان سب کو سنا کر دعوت دیتا رہا۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور میں ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا، یہ سب ان کے ایمان لانے کی حرص
اور ان کی خیر خواہی ہے اور ان پر ہر اس طریقے کا استعمال ہے جس کے ذریعے سے مقصد کے حصول کا گمان ہو. یعنی کہ وہ اتنی طرح سے دیکھیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ ایسے ایسا کرنے کے لیے حکم میں کہتا رہا کہ ایسا کرو، اس طرح سے کہا، اس طرح سے کرا. تو بس وہ حرص تھی ان کی ہی ایک وہ تھی اسٹرانگ خواہش نوح علیہ السلام کی کہ بس یہ ایمان لے آئیں کسی طرح. تو اعلانیہ چھپ کر ہر طرح سے انہوں نے دعوت دی، رات میں دن میں، لیکن نہیں ماننے والے نہیں مانے. تو یہ یہاں پر کیوں اتنا زیادہ قصہ اور اتنی ڈیٹیل میں بیان ہوا ہے کہ اس طرح سے ہمیں اپنے لیے دیکھیں کہ ہم کہاں پر کتنی بار ہمارے لیے بھی چیزیں جو ہے وہ آتی رہ رہی ہیں اور ہم اس کو اگر اگنور کر رہے ہیں تو کوئی اب خاص ہاتھ پکڑ کے تو دعوت دینے کا کام یہاں پر نہیں ہے نا. تو اگر اس طرح سے اگر ہمارے لیے ان چیزوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں کہاں سے موڑنا چاہ رہے ہیں، کہ اگر کوئی چیز ہم سے چھوٹ گئی ہے تو ہمیں یہ سکون ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے دور کیا ہے، تو بے شک اس میں ہمارے لیے کوئی بھلائی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور جو بھی برائی تھی اللہ نے اس سے ہمیں دور ہی کیا ہے. تو کوئی ایسے آپ کے وہ بھی ہوں کہ خیر کی باتیں کرنے والے، سب سے پہلی چیز تو ہے ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اگر ہمارے گھر کے ہی لوگ اللہ نہ کرے اس طرح کے ہوں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو بھی سکھائیں، بتائیں، سمجھائیں. کبھی کئی جگہ پر ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں سننے والے بنے ہوئے ہوتے، وہ نہیں سنتے. تو بہت مشکل ہوتی ہے کہ گھر میں ہی رہنا بھی ہے اور یہ چیزیں بھی دیکھنا ہے. تو اپنا ایک آپ کنارہ کر سکتے ہیں، مشکل یہ کام ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی دوست ہیں یا آپ کی پارٹیز ہیں اس طرح کی، یا بس گیدرنگ ہے، ان سے بھی جب اپنے گھر میں ہم اس طرح سے جو ہے وہ اپنا دوری کر سکتے ہیں، تو پھر یہ دوست اور اس طرح کے لوگوں سے تو اور بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے لوگوں کا جو ساتھ ہوتا ہے وہ پھر کیسا ہوتا ہے کہ آپ اچھے مدرسے میں کہیں جوائن ہو جاتے ہیں جب، تو وہاں جا کے بھی آپ کو ٹیچرس ہیں اور یہ ہیں سب ایک ہی جیسی باتیں کرنے والے، اور ہاں یہ ہونا ہے، میں نے اتنا اب میں یہ کر رہی ہوں، میں اس طرح سے ماشاءاللہ ہمیں بھی نیکی کا اور بہترین اخلاق دیکھنے وہاں ملتے ہیں، اور انسان ماشاءاللہ سدھرنے کے لیے اچھا رہتا ہے. لیکن جیسے کہ وہ بات آتی ہے کہ کوئلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جیسا کہ وہ والی حدیثیں جو ہیں کہ ہمیں ایسے اگر کوئلہ کی جو کام کرنے والے ہیں اگر ان کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا ہو تو ضرور ہمارے پاس آپ دیکھیں کوئلے کا نام کیوں آیا ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی کوئلے کی دھونی جو ہے وہ دیتے ہیں گوشت میں، تو پھر اتنا زیادہ اس میں جو ہے وہ خوشبو بسی رہتی ہے کھانے تک کی نا. تو سبحان اللہ، جب ہم کہیں ایسی جگہ سے آ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں بھی جو ہے وہ بچ کے پھر رہنا چاہیے ان سے. تو یہ والی حدیث ہم لوگ کئی بار اس کو دہرا چکے ہیں. تو اس بات کا بہت زیادہ دھیان ہونا ہے کہ اتنی باریکیاں مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ عطر کی دکان پر جانا یا کوئلے کی دکان پر جانا وائٹ میں تو اس سے پھر جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سب بہترین اچھے لوگ میں رہنے والے بنے، اچھے ساتھی. اللہ تعالیٰ یہ بھی اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں سے ملائے، اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب کرے. آمین.
کھل گئی. چلیں الحمد للہ یہاں تک ہم لوگوں کا یہ حصہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہوا ہے. دیکھیے کوئی الگ سے یہ دیا ہوا ہے کیا حدیث وغیرہ دی ہوئی ہے ورک شیٹ میں کچھ؟ کلاس سے پہلے کوشش کریں کہ آپ لوگ کے اس کے فوائد وغیرہ پڑھ لیں. اس میں دیکھیں فوائد کوشچن سب صحیح ہیں, کچھ دیکھنا ہے ان میں. اس ویک کا ہوم ورک ہے الحمد للہ. یہ استاد حدیث تو کوئی نہیں ہے, ایسے ہی فوائد دیے گئے ہیں. اور یہ 9 تک کے ہے پوری, تو انشاءاللہ ہوم ورک دیا جا سکتا ہے. صحیح, ہوم ورک بھی آپ لوگوں کا یہ ایک پارٹ ہو گیا. کتنے پارٹ ہیں ٹوٹل اس کے؟ 3 پارٹ ہیں. 3 پارٹ ہی ہیں. چلیں تو آلموسٹ بہت زیادہ بڑے بڑے بھی نہیں ہیں, ایک ایک ویک میں ہو جانے جیسے دکھ رہے ہیں نا الحمدللہ. تو تیاری رکھیں کہ اس کے بعد کی بھی پھر ایگزام ہونا ہے ہاف وارے کا. جن کی جو یہ کم آج جو ملا ہے اس میں آپ لوگ کوشش کریں کہ ہم ریویژن رکھیں. ریویژن کا زیادہ ٹائم پھر چاہیے ہوگا کیا آپ لوگوں کو, ابھی سے رکھیں انشاءاللہ. اس کے ترجمے ٹف ہیں, خالی سمجھ میں آپ لوگوں کو کوئی خاص چیز نہیں چاہیے نا. تو کوشش کریں کہ آپ اس کا لرننگ پیچھے سے شروع کر دیں, اور آج بھی ٹائم تھوڑا سا دیں گے کہ آپ لوگ اس کو کریں. اوکے, اور انشاءاللہ گرامر تھوڑا سا دیکھ کر کے پھر آگے بڑھیں گے. جی یہ ختم ہوگا شاید ایک دن کا بیچ میں, یا اس طرح سے کچھ گیپ ہونے کے بعد میرا ارادہ تھا کہ آپ لوگوں کا ایگزام لیا جائے, کیونکہ یہ 2 نئی سورہ ہی آگے آئی ہیں نا, تو اس کے بارے میں بھی ڈسکس ابھی سے کر لیا جائے تاکہ استاد 3 سورہ ہیں, الحاقہ ہے اور معارج اور یہ نور. آپ کا. اچھا ہاں یہ 2 ایک ساتھ دیتی ہیں, 3 سورہ ہیں صحیح. تو کیسا ہے آپ لوگوں کا پیچھے کا پریپریشن؟ آپس میں ڈسکس کر لیں, دیکھ لیں کب ہونا ہے کیا ہونا ہے. کسی کے مس کلاسز یا مس ورک ہیں تو ان کو بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے, لیکن جن کے پراپر کلاسز چل رہے ہیں اور ورک بھی کمپلیٹ ہے تو ان کے لیے آسانی ہے. چلیں اللہ سب کے لیے آسان کرے, ہم سب کو آسانی سے کرنے والا پڑھنے والا بنائے, آمین یا رب. اوپر والے میں آپ نے جہاں جہاں پر بھی محمد ہے وہاں پہ عورت کا نام لگا کے خرجہ محمد, لیکن خرجت آمنہ. پھر انہیں نے نیچے بتایا کہ 2 ساکن آئیں گے تو ہمیں اس کے ایک کے لیے زیر, موسٹلی زیر چلتا ہے, ٹھیک ہے. پھر نیچے کا پڑھنے کے لیے ریڈ دا فالوئنگ سینٹینسز. اوکے, آپ میں سے کوئی پڑھیں گی؟ کم لوگ ہی ہیں اور ماشاءاللہ. چلیں احمدی آپ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام یہ ورحمۃ اللہ. read the following sentence استاذہ. من الفتى الذي خرج من البيت الآن. بیتکل الان آپ نے آن کہا سوری کیا؟ بیت الآن. صحیح, بیتکل آن. آگے. هو ابن عمی. یہ شدہ کے نیچے زیری ہے نا جی. ہاں شدہ کے نیچے جو ہوتا ہے وہ زیر ہوتا ہے. امی, ام مانے چاچا ہوتے ہیں ڈبل میم کے ساتھ, اور اس کے ساتھ یا اٹیچ ہے تو اس کا مطلب میرے چاچا کی, وہ میرے چاچا کا بیٹا ہے. نیکسٹ پڑھیں. من رجدہ, الفتاة التي. چلیں یہ والا آپ پڑھ لیں, نیچے کے 2 رجدہ پڑھیں گے. ہاں پڑھیں. من الفتاة التي من بيتك الآن یا محمد ہیا بنت قال. استاذہ یہاں پر مینا من بیتی کا ہونا چاہیے یا من البیتی کا ہونا چاہیے یا مینا لکھا؟ یہ غلط لکھا ہے, من بیتی کرنے سے پتہ نہیں آئے گا. یہ غلط یہاں پر مس پرنٹ ہے جو بھی ہے.
लिमन الفتح الذي. चलें रुजदा आप पढ़ रही हैं, गुलनाज आप पढ़ेंगे? हूर जबीन आप, मिसबा जबीन, जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। जी बेटा थर्ड, तीसरा पढ़ना है ना। जी जी। लिमनिफ मिफ्ताहुल्लज़ी अलल मक्तबी हुवा लिलमुदर्रिसी मुदर्रिसी। लिलमुदर्रिसी, सही। नेक्स्ट पे पढ़ें। लिमन सआतुल्लती अला। लिमन सा नहीं पढ़ेंगे, चलें बताएं कैसे पढ़ें। जी बाजी, लिमन सा नहीं पढ़ेंगे, अस्सा लिखा है। लिमन सा जब होगी कि जब आप किसी साअतन यानी तनवीन नकिरा की बात करें, लेकिन ये तो मारिफा लिखा हुआ है, कैसे पढ़ेंगे इसे? दो लिमन साकिन एक साथ आए। लिमन सआतु सही, कंटिन्यू कीजिए। लिमन सा अल्लती अला को भी एक सरीरी। साथ पढ़ें, एक साथ जी, शुरू से ले। लिमन सआतुल्लती अला सरीरी हिया लिज़ौजिल उख्ती। ज़ौजिल नहीं है, फिर पढ़ें। नहीं, लिज़ौजी उख्ती। सही, अब क्लियर सुनाई दे सकता है, आपने सही पढ़ा हो, हमने गलत सुना था। सही पढ़ा। आप ये वाला जुमला देख लीजिए कि पूरा कनेक्ट है एक दूसरे से। लिमनिस साअतुल, फिर अल्लती के बाद अलस सरीरी, सारे के सारे ये जो है, सिर्फ अल्लती नहीं मिल रहा है, बाकी सारे के सारे लगे हुए हैं। इसे मौसूल यहाँ पे लगाना था। मौसूल जोड़ने को कहते हैं। तो जो दो जुमले को या दो वर्ड भी जोड़ रहे होते हैं, ये लगा होता है, तो इसका मतलब आगे वाले का पीछे से कुछ कनेक्शन है। अल किताबु अल्लज़ी अलल मक्तबी, अलल मक्तबी लिल मुदर्रिस, जो मकतब के ऊपर किताब है, मुदर्रिस की है। तो अल कलमु में क्या आएगा? अल्लती या अल्लज़ी। अस्सय्यारा में क्या आएगा? अल्लती आएगा उस्ताद सैयारा में, मोनस। पांच, सही। फिफ्थ नंबर पर क्या आएगा? अल्लज़ी अल्लज़ी आएगा। अगर मुअन्नस होता तो? अल्लती अल्लती। नहीं नहीं, अगर ये वर्ड मुअन्नस होता अल फता, तो कैसे लिखा होता? अल कसरा किस अल्फत। एंड में क्या आता है इसके? ता मरबूता आता, सही। तामर बुता ता। और ये जो ये अलिफ मकसूरा, ये खुल जाएगा, अलिफ पूरा बन जाएगा। और आपको इससे भी, आप इससे पहचान सकते हैं। देखें, अगर याद नहीं आ रहा होता तो हम लोग ये चीटिंग चीटिंग भी करते थे कि आगे खरजा लिखा है, तो पता चल जाता था कि ओके, खरजत नहीं लिखा है, इसका मतलब ये मेल है। मैं उसी से चलो पहचानी उस्ताद फरजा से। सही। ये इसकी मीनिंग क्या है अल्फता के? यंग टीनेज के लिए, यंग यंग बॉय इस तरह का आता। फतह यहाँ है, नया वर्ड है क्या? फतह, फतह, हाँ जी। यंग लेडी लिखा हुआ है, टीनेज के लिए वैसे यूज करते हैं। और लेडी जैसे कि अल फताह लिखा हुआ है, हाँ देख लो। इधर अल फताह होता है ये वाला। कम सूरह कहफ में है शायद ना ये वर्ड। जी बाजी, ये रिपीट होता है ना कि औरतें जो है कम उम्र की, जैसे मिडिल एज की होंगी। टीनेज, टीनेज हम लोग जिसको इंग्लिश में कहते हैं। सूरह कहफ में है फताह क्या? देखिएगा, क्योंकि उसमें टीनेज की बात उसमें यंग बॉयज की, लड़कों की जो बात थी, वो चले देखेंगे, जैसा हमें ध्यान आ रहा है कि है उसमें। ओके, तिलकल हकीबा। चले, सारे बाकी इजी हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो रहा है। इसमें से ओके उसमें ये देने थे, वोकैबलरी देनी थी, इसकी लर्निंग देनी थी, तो ये दे लें। और इसमें जो क्या सीखे हैं, ग्रामर क्या क्या आई है हम लोगों को? मंसूब करना आई है ना, और दो ये आए हैं, फ़ाला और फ़ालत, जो वर्ब हम लोगों ने सीखे पास्ट टेंस के। जी, इतना ही। इसमें आप लोगों को आ रहा है कि ये कब फ़ेल फाइल और सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा, मफऊल बिही जिसे कहेंगे, उसकी हरकत हम लोगों ने सीखी ना। आ रहा है आप सभी को? बस हरकत याद रखनी है कि मफूल बिही अगर होगा तो उसको मंसूब रखेंगे। ये जुमला, ये इतना सा जुमला लिखा है आप सबने। सवाल मेरा यही है, मफूल बिही कौन सी हरकत से लिखी जाती है? मफ्तू, या ये मरफू,
منصوب یا مجرور؟ کس میں سے لکھی جاتی منصوب ہے؟ فتح کے مرفوع، ساتھ. مفتوح. اس جی کو کیا مفعول. کہتے ہیں؟ مرفوع نہیں کہتے اسے. منصوب مفتوح نا استاد. منصوب 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 فتح کے ساتھ. ہاں منصوب، ایک کسی نے بھی جی مرفوع کہہ دیا. چل بارک اللہ فیکم، یہیں پہ روکیں گے. تو ہوم ورک دیکھیں، پچھلا دیکھیں، ایگزام کی تیاری دیکھیں، اور کب تک پورشن ہم لوگوں کا کمپلیٹ ہو رہا ہے. ڈیٹ عظمیٰ تھوڑی سی دیکھ لیں کہ دو اور ہیں، تو اس کا مطلب 2 ویک کے بعد آ جائے گا. تو ابھی سے ریویژن ڈالنا شروع کیجیے عظمیٰ، پڑھائی کے ساتھ ساتھ ریویژن کیا جائے گا، اور انشاءاللہ پھر ایگزام ہوں گے. اللہ آسانی کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.